बेहद इस्तकबाल है आप हजरात का मौलाए असर की विलादत के पुरनूर मौके पर ये महफिल 18वीं सालगिरह है इस महफिल की। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। इस महफिल की 18वीं सालगिरह पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरी मोहम्मद की विलादत के मौके पर आपको इस विलादत बसादत के मौके पर होने वाली महफिल के लिए आपका मोमिनीन की जानिब से, दरोगा निसार अहमद साहब की तरफ से, जनाब छम्मन साहब की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से, जनाब हसन अहमद साहब की जानिब से, भाई मोहम्मद मेहदी की तरफ से, सज्जाद भाई की जानिब से, जुमला मोमिनीन की जानिब से आपका इस्तकबाल है। बनावे मेहदी आखिर बहार आई है। देखिए, अभी जब शुरुआत हो तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं महफिल शुरू कर दूं भरपूर नारे सलवात के साथ। अभी ये इस्तकबाल आपने सामाईन के लिए जो मोमिनीन आ रहे हैं उनके लिए किया। अब महफिल की इजाजत के लिए एक सलवात पढ़ लीजिए। हजरात, आज की इस महफिल में सरपरस्ती इमाम ज़माना की और सदारत मौलाना क़िबला व काबा हमारे इमाम जुमा वल जमात सैयद अली साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हमें नाज है उनकी दुआओं पर भी, उनकी सरपरस्ती पर भी। हमारे दरमियान जो अब तक उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं उनमें हैदराबाद से मौलाना कामरान साहब, बम्बई से मौलाना अब्बास खुई साहब, इमाम हैदर साहब, मोहतरम मौलाना अब्बास खुई साहब, राजस्थान से मौलाना जफरुल हसन साहब, लखनऊ से यासूब अब्बास साहब तो यहाँ तशरीफ लाई चुके हैं। चंद लम्हों में खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अतहर साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। इनके अलावा आप देख रहे हैं कि इस डाइस पर बाबा हठ योगी महाराज भी तशरीफ फरमा है। अभी उनसे ये गुफ्तगू हो रही थी कि हमारी ये महफिलें जो हैं, जहाँ ये हमारी ईमानी और नूरानी महफिलें हैं, वहाँ इंसानियत साज महफिलें हैं। और इन 2 माह में, रजब और शाबान के महीनों में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 10,000 महफिलें मुनक़िद होती हैं। और उन 10,000 महफिलों में जो कलाम आता है वो सिर्फ शायरी नहीं होती बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ होती है, अमन के लिए एक आवाज़ होती है, शांति के लिए एक आवाज़ होती है। तो इस मुल्क में जितनी भी अक़वाम हैं उनमें हमारी कौम को ये फ़ख्र हासिल है कि 10,000 के करीब महफिलों से हम आतंकवाद की आवाज़ उभारते हैं। न सिर्फ ये कि रजब और शाबान में बल्कि अय्याम अज़ा में 2 महीने जो हमारी मजालिस होती हैं उसमें भी हमें अमन की आवाज़ हमारी मजलिसें देती है। हमारा मज़हब सलामती का मज़हब है। हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम एक दूसरे को सलाम भी अगर करते हैं तो सलाम अलैकुम यानी खुदा तुम्हें सलामत रखे, और जवाबन वालेकुम सलाम खुदा आपको भी रखे। तो जो मजहब एक दूसरे से मिलता सलामती की दुआ के साथ है वो आतंकवाद कैसे फैला सकता है? हम गुफ्तगू ही अमन के साथ करते हैं। आज की ये महफिल आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज है, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज है, और ये आवाज 1400 बरस से हम उभार रहे हैं। ये आवाज यजीद के खिलाफ अगर हुसैन ने उठाई तो आज ये आवाज तालिबान के खिलाफ हम उभार रहे हैं।
جہاں جہاں دہشت گردی ہے ہماری قوم اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی، اور اس آواز کے ابھارنے میں، اس آواز کے اٹھانے میں ہم فخر محسوس کریں گے، اس کے لیے چاہے شہادتیں دینی پڑیں۔ آئیے تو اس محفل کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، کیونکہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میری فہرست میں نام نامی ہے قبلہ مولانا علی رضا صاحب کا، جو نور نظر ہیں، فرزند ارجمند ہیں، قبلہ مولانا سید محمد صاحب کے، جو ہماری سرپرستی فرماتے رہے۔ آئیے تو تلاوت کلام پاک سے اللہ سے اجازت لے لیں اپنی محفل کو شروع کرنے کے لیے۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ مولانا علی رضا صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس نورانی محفل کو اور پر نور فرمائیں۔ مولانا علی رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت صلی اللہ علیہ اور اب اللہ سے اجازت کے بعد اس محفل کے دو انداز ہیں۔ پہلا سیمینار ہوگا جو ٹیررزم کے خلاف ایک آواز، اور تقاریر کے دوران شعراء کو بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے، اور دوسرا حصہ شاعری کا ہے جس میں آج موضوع پر شعراء کرام اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نعت رسول کے لیے بے حد ادب اور احترام کے ساتھ ہماری محفل میں اس نفیس محفل میں ہلور کے بہت ہی نفیس شاعر جناب نفیس ہلوری تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست کروں گا نفیس ہلوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ جناب نفیس ہلوری صاحب۔ نعت پاک خیر ہمارے پیشوا تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، ہمارے پیشوا تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، محمد مصطفیٰ واللہ محبوب خدا تم ہو۔ کیا کہنے نبی صاحب؟ زمانے نے یہی سمجھا کہ محبوب خدا تم ہو، زمانے نے یہی سمجھا کہ محبوب خدا تم ہو، حقیقت میں کوئی بتلا نہیں سکتا کہ کیا تم ہو، حقیقت
فرمائے بطور خاص نعت پاک سماعت فرمائے. ایک نیا رخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. حضرات تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں رسول اکرم کو یاسین کہا ہے. بس ایک لفظ سے میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. بطور خاص سماعت فرمائے. جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے, جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے, ہم ایسے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتے. جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے, ہم ایسے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم ایسے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتے. بطور خاص شعر سماعت فرمائیں. ہم ایسے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتے. حضرت صلح حدیبیہ کی منظر کشی میں نے بطور خاص کرنے کی کوشش کی ہے. چند اشعار میں سماعت فرما دی کہ ہے صلح حدیبیہ. ایک درود بھیجیں آپ ذرا. تاریخ میں ہے صلح حدیبیہ کا منظر, تاریخ میں ہے صلح حدیبیہ کا منظر. ہم لوگ کسی بات کا پردہ نہیں کرتے, ہم لوگ کسی بات کا پردہ نہیں کرتے. تو لیتے ہیں مدد جی سے وہ احمد کا وسیع ہے. لیتے ہیں مدد جی سے وہ احمد کا وسیع ہے. ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے, ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے. لیتے ہیں مدد لیتے ہیں مدد جی سے وہ احمد کا وسیع ہے. ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے. اب یہاں صلح حدیبیہ سماعت فرمائیں کہ تاریخ میں ہے صلح حدیبیہ کا منظر. ہم لوگ کسی بات کا پردہ نہیں کرتے. تو احمد نے کہا کاٹ دو تم نام رسولہ. احمد نے کہا کاٹ دو تم نام رسولہ. جب صلح کا موسم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے, جب صلح کا موسم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے. تو حیدر نے کہا رسول دوسرا ہیں. منظر کشی سماعت فرمائے حضرات. حیدر نے کہا رسول دوسرا ہیں. حق بات سے ہم منہ کبھی موڑا نہیں کرتے, حق بات سے ہم منہ کبھی موڑا نہیں کرتے. آخر شعر بطور خاص سماعت فرمائیے, انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. حق بات سے ہم منہ کبھی موڑا نہیں کرتے. احمد نے کہا کاٹ دو تم نام رسولہ. جب صلح کا موسم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے. حیدر نے کہا آپ رسول دوسرا ہیں. حق بات سے ہم منہ کبھی موڑا نہیں کرتے. تو خود لے کے قلم, خود لے کے قلم لکھ دیا احمد نے محمد. خود لے کے
जनाब नफीस हजौरी साहब बारगाह मोहम्मदी में अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। हजरत अब सिलसिला शुरू होता है बाकायदा सेमिनार के इस महफिल के पहले हिस्से का, जो एक सेमिनार के रूप में है। हजरत गुज़िश्ता दिनों हुकूमत सऊदिया गवर्नमेंट ने करबला में रोज़ा इमाम हुसैन और शाम में रोज़ा सानी ज़हरा को मुनहदिम करने की जो नाकाम कोशिश की और फतवे जारी किए, ये आतंकवाद हम 1400 बरस से भोग रहे हैं और इसकी मजम्मत करने के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो काम किया वो काबिल कदर है। 3-4 रोज से इस बोर्ड ने पूरे मीडिया से ये मजम्मत की और अमन की आवाज़ उभर रही है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम प्रिंट मीडिया ने हमारा साथ दिया है। आज उसी के नुमाइंदे मौलाना यासूब अब्बास साहब हमारे दरमियान हैं। मैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इमाम अली मकाम की विलादत बसादत के मुक़द्दस मौके पर मौला की इस बारगाह में हम लोगों को अहद भी कराएं कि हम अमन के परचम को बुलंद रखेंगे और आज के ममदूह की अज़मत और शख्सियत पर भी रोशनी डालेंगे। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब जो नूर नज़र हैं खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के, उनकी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आज के मौजू पर रोशनी डालें और आप हजरात से बेहद मौतबाना गुजारिश है कि अपने मेहमान का इस्तकबाल भरपूर नारे सलवात के साथ। जनाब सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद अली तकवी साहब क़िबला, हाज़रीन जलसा, सामीन किराम, सलाम अलैकुम। मैं बहुत पुरानी तकरीर आपके दरमियान करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, इसलिए कि जब अवाम के सामने शोहरा बैठे हुए हों तो मजमा सिर्फ शायर को सुनना चाहता है। लिहाजा अभी हमारे नासिर भाई बार बार एक बात कह रहे हैं आतंकवाद के ताल्लुक से। आज इस्लाम को देखें कि आज आतंकवाद के नाम से इस्लाम को कितना बदनाम किया जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जहाँ के ऊपर इस्लाम का नाम आता है वहाँ के ऊपर आतंकवाद का हवाला दिया जाता है, इस्लामी आतंकवाद है। अजीज़ान मोहतरम, ये इस्लाम नहीं है। असल में ज़माने में जुर्रत नहीं है कहने की। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भैया एक इस्लाम नहीं है, 2 इस्लाम है। ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक इस्लाम नहीं, 2 इस्लाम है। एक इस्लाम हुकूमत वाला है, एक इस्लाम मोहम्मद वाला है। जो हुकूमत वाला इस्लाम है उसे यजीद पेश कर रहा था, जो मोहम्मद वाला इस्लाम है उसे हुसैन पेश कर रहे थे। आज अगर से कोई अपने बच्चे का नाम इस्लाम रख ले, कहीं इस्लाम बहुत शरीफ है, तो इससे दीन इस्लाम मुराद नहीं है। वो इस्लाम बड़ा हो के चोर निकल जाए तो कहें कि इस्लाम चोर निकल गया, तो उससे दीन मोहम्मदी मुराद नहीं है। इस्लाम हमारे घर पे दूध लाता है तो इससे दीन मोहम्मदी मुराद नहीं है। इससे दीन मोहम्मदी मुराद नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम 2 है। एक हुकूमत वाला इस्लाम है, एक मोहम्मद वाला इस्लाम है। जो हुकूमत वाला इस्लाम था उसको यजीद पेश कर रहा था, जो मोहम्मद वाला इस्लाम था उसे हुसैन इब्ने अली पेश कर रहे थे। आज देखें आप कि आज जिहाद का नाम लेके इस्लाम को बदनाम किया जाता है। जिहाद 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 क्या है? जिहाद इबादत का नाम है। हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ फरमा है। हमारे यहाँ फुरूउद्दीन में अगर अव्वल नमाज है तो छठे जिहाद है। जिहाद एक मुकद्दस इबादत का नाम है।
जिहाद एक मुकद्दस इबादत का नाम है, जैसे नमाज इबादत का नाम है, रमजान के रोजे इबादत का नाम है, वैसे ही जिहाद इबादत का नाम है, हज इबादत का नाम है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इन हुकूमत वालों ने, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, इन हुकूमत वालों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए जब जंग करने निकले तो ये नहीं कहा कि हम जंग करने जा रहे हैं, जिहाद का नारा दे दिया। मालूम है कि जंग के नाम पर मजमा नहीं आएगा, जिहाद के नाम पर मजमा आ जाएगा, जिहाद के नाम पर मजमा आ जाएगा, लिहाजा जिहाद करने के लिए जा रहे हैं। जिहाद इबादत का नाम है, जैसे नमाज इबादत है वैसे ही जिहाद भी इबादत है। नमाज का वक्त हमें मालूम है कि किस वक्त पर सुबह की नमाज हो। अभी अब यहाँ मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाए और कहे साहब मैं सुबह की नमाज वाजिब की नियत से पढ़ने खड़ा हुआ हूँ, का दिमाग खराब हो गया है आपका, वक्त चला गया, नमाज कज़ा हो गई, अब आप कज़ा अदा कीजिए, कल फिर जब वक्त आएगा तब सुबह की नमाज पढ़िएगा। तो जिस तरीके से नमाज का वक्त आपको मालूम है वैसे ही जिहाद का वक्त इमाम मासूम को मालूम है। जिहाद का वक्त इमाम मासूम को मालूम है। हमारे यहाँ शिया फिक़ा में, फिक़े जाफरी में हम शिया हैं, यानी 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी के बाद से आज की तारीख तक जिहाद नहीं हुआ। बद्र में जिहाद हुआ, ओहद में जिहाद हुआ, खंदक में जिहाद हुआ, खैबर में जिहाद हुआ, हुदैबिया में सुलह हुई, अली जमाल सिफ़ीन और नहरवान में जिहाद के लिए खड़े हुए, और उसके बाद हसन इब्न अली ने सुलह की, जिहाद नहीं किया क्योंकि उस वक्त सुलह था। लाख मोमिनीन पुकारते रहे कि मौला तलवार निकालिए, हसन ने सुलह की क्योंकि वक्त सुलह था, जिहाद का वक्त नहीं था। जिहाद होता है अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए। जिहाद गर्दन काटने के लिए नहीं होता है। और फिर हुसैन ने भी यूं ही खड़े होकर जिहाद नहीं किया कि हुसैन इब्न अली खड़े हुए हो। 26 रजब को सवाल बैत उठा, जिहाद नहीं किया। 28 को मदीना छोड़ा, जिहाद नहीं किया। मक्के में हज को उम्रे से बदला, जिहाद नहीं किया। कूफे की तरफ मुस्लिम की शहादत सुन के पूरे जमाना ने बनी हाशिम को कूफे की गलियों में ले जाकर नहीं उतारा, क्योंकि अभी वक्त जिहाद नहीं था। करबला में आए, दूसरी को खेमे लगे, दरगाह से खेमे हटे, खेमे के इशू पर लड़ाई नहीं होगी। 7वीं जब पानी बंद हुआ, पानी के इशू पर लड़ाई नहीं होगी। शबे आशूर लश्कर आने लगा, अब्बास लश्कर को रोको, अभी वक्त जिहाद नहीं है। मगर जब करबला में आशूरे का दिन आया, जो वक्त जिहाद था, हमेशा लड़ाई में तलवार से तलवार टकराती है, नैज़े से नैज़ा टकराता है, तीर से तीर टकराता है। मगर खुदा की कसम उस हुसैन इब्न अली पर हजारों दुरूद, लाखों सलाम के करबला में ऐसा जिहाद किया छोटा सा लश्कर लेके कि अब जब जमाना आगे बढ़ा, लाखों यजीद की तरफ थे, 72 हुसैन की तरफ थे। जब जिहाद हो चुका, यजीद समझा हम जीते, तो सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाल के कहा यजीद तू बैत नहीं ले सका, लिहाजा हार गया। अज़ीज़ान मुहतरम, गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए, आज जिहाद के नाम पे इस्लाम बदनाम हो रहा है। ये जिहाद क्या है? मैं एक मिसाल दे दूं और अपनी बात को तमाम कर दूं कि सड़क के ऊपर एक बदमाश पेट में छुरा उतारता है। जब वो छुरा उतारता है तो पेट चाक हो जाता है। फौरन रिपोर्ट होती है, पुलिस आती है, हथकड़ी पहनाई जाती है, जेल ले जाया जाता है। अगर कत्ल हो गया तो 302 यानी मर्डर केस लगता है। अगर बच गया तो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगता है। यानी दोनों आलम में सजा होगी, क्योंकि पेट में
में छुरा डाला है, मारने की कोशिश की है। क्या कहने बाबा। ये बदमाश छुरा लिए हुए बाहर खड़ा हुआ है। अब आगे बढ़िए। हम एक हॉस्पिटल में आए, वहां ओटी में ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर साहब खड़े थे, वो भी हाथ में छुरा लिए हुए खड़े थे, वो भी पेट चाक कर रहे थे। जब वो पेट चाक करके बाहर निकले, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया कहेगा भैया, उसने जो सड़क पर पेट चाक किया उसे पुलिस में दे रहे हो, इसने जो ऑपरेशन थिएटर में पेट चाक किया तो इसका शुक्रिया अदा कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, बार बार इसका नाम ले रहे हो। कहा कि मामला ये है कि जो डॉक्टर साहब ने पेट चाक किया तो वो डॉक्टर साहब ने पेट इसलिए चाक किया कि डॉक्टर साहब जान बचाना चाहते थे, और ये जो बदमाश ने पेट चाक किया, ये बदमाश ने पेट इसलिए चाक किया क्योंकि बदमाश जान लेना चाहता था। यही फर्क है जंग और जिहाद का। जिहाद में जान बचाई जाती है, जिहाद में जान बचाई जाती है, जंग में जान ली जाती है। जिसको वारिसे जिहाद बनाया था उसके लिए आसमानी असलहा भेजा, उसके लिए आसमानी असलहा भेजा, और जिसने आसमानी असलहा हाथ में लिया जुल्फकार, और जब उसने तलवार चलाई तो हर एक की गर्दन काट नहीं दी। कहा जब मैं तलवार उठाता था तो 70 नस्लें देख लिया करता था। अज़ीज़ान मुहतरम, बहुत तूलानी गुफ्तगू न हो जाए, लिहाजा आज जश्न नूर के पुरमसरत मौके पर मैं इस ऐलान गालिब से ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज जो आतंकवाद के हवाले से इस्लाम बदनाम हो रहा है, ये मोहम्मद वाला इस्लाम नहीं है, ये हुकूमत वाला इस्लाम है। लिहाजा हम उस इस्लाम को नहीं मानते हैं कि जहां रोज खड़े होकर जिहाद का नारा दे दिया जाए। जिहाद वो इबादत है कि जब इंसान घर से निकलता है तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है, और वहां या तो शहीद हो जाता है या गाजी बन के लौटता है। आज नारा तो दे दिया जिहाद का, और अमीर अल मोमिनीन का लक़ब भी पहन लिया कि हम अमीर अल मोमिनीन हैं, जिहाद का नारा भी दे दिया, मगर अफगानिस्तान की पहाड़ियों में ऐसा गायब है कि आज तक पता नहीं चल रहा है कहां चले गए। मौलाना यासूब अब्बास साहब आपसे मुखातिब थे। जिहाद और जंग की अहमियत पर उन्होंने रोशनी डाली। हजरात, इससे पहले कि मैं किसी दूसरे मुकर्रिर को ज़हमत दूं, पहले तो 4 मिसरे आपकी नज़र, जो आज की इस महफिल का भी एक मैसेज है। इमाम असर की मौजूदगी की बरकत है, इमाम असर की मौजूदगी की बरकत है, जहां भी पहुंचे बसत एहतराम रहते हैं, कदम कदम पे यही एहतियात वाजिब है, हमारे साथ हमारे इमाम रहते हैं। कदम कदम पे यही एहतियात वाजिब है, हमारे साथ हमारे इमाम रहते हैं। ये महफिलें किरदार साजी की महफिलें हैं, ये महफिलें हयात साज महफिलें हैं। इन महफिलों से हम जिंदगी का पैगाम लेते हैं, इन महफिलों से तर्ज जिंदगी सीखते हैं। मैं हमारी इस महफिल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दोनों नुमाइंदे, ये महफिल यकीनन दिल्ली के इस गालिब इंस्टीट्यूट में मुनक़िद हो रही है, ऐवान गालिब में मुनक़िद हो रही है, लेकिन आइंदा चंद रोज़ में और 2-3 रोज़ के अंदर ही ये महफिल आलमी तौर पर मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। और जो हमारे मीडिया के साथी हमारी इस महफिल को मुनक़िद करने में हमारा ताउन कर रहे हैं, वो मीडिया के हजरात हैं। तो मैं इस साइड के जो नौजवान नज़र आ रहे हैं मुझे,
وہ کیونکہ میری عمر سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، اپنے چھوٹوں سے تو کر سکتا ہوں، بڑوں سے تو ہمت نہیں کر سکتا، کہ ایک دو صف آپ میڈیا کے لیے چھوڑ دیں، جو کیمرہ مین یہاں ہیں اور جو خبریں لکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ سائیڈ اگر آپ تھوڑی سی اپنے مہمانوں کو دے دیں گے تو یہ بڑا کرم ہوگا۔ یہ ہم نے تو سیکھا ہی ان محفلوں سے یہ ہے کہ اپنے مہمان کو جگہ دیجئے، اپنے دل میں جگہ دیجئے، اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے۔ پریس والے ہمارے معاون ہیں، اس محفل کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اور یہی ہمارا اس محفل سے مقصد بھی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف امن کی آواز اٹھاتے رہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میری فہرست میں جو نام نامی ہے، جس محترم خطیب کا نام ہے، ذاکر اہل بیت ہیں، حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ان کے تعارف میں یہ عرض کر دوں کہ مولانا کامران حیدر صاحب اس وقت ہماری قوم میں ایک لاجواب خطیب کے طور پہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مولانا کامران حیدر صاحب کا نام عزیز الدین تھا۔ عزیز الدین سرٹیفکیٹ نام عربی ہے، اور وہ سابق سنی حنفی رہے ہیں، لیکن تحقیق کر کے شیعہ اثنا عشری میں شامل ہوئے۔ نہایت قابل تعظیم ہے ہمارے لیے، اور آپ کی ایک کتاب رسول اللہ کا اجتہاد و خطا اجتہادی کا بے بنیاد نظریہ شائع ہوئی۔ پچھلے دنوں ایک کتاب آئی تھی جو تاریخ اسلام کے مست کردہ حقائق، یہ کسی نے کتاب لکھی، اس کا بہت مدلل جواب مولانا کامران حیدر صاحب نے اہل بیت رسول پر یزیدوں کی تہمتیں، یہ کتاب ان کی تازہ ترین شائع ہوئی ہے۔ باہر یہ کتاب جن صاحب کو چاہیے وہ لے بھی سکتے ہیں۔ میں اسی کتاب کے مصنف ذاکر اہل بیت جناب کامران حیدر صاحب، جو حیدرآباد سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اس شہر سے تشریف لائے ہیں جس شہر کے ساتھ حیدر جڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ آباد جڑا ہوا ہے۔ خدا آپ کو بھی آباد رکھے، حیدری نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب کامران حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کا نعرہ حیدری کے ساتھ اور نعرہ سلوات کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد۔ کامران بھائی 1 منٹ کے لیے مائک والوں سے میری درخواست ہے اس کا والیوم بڑھا دیں تھوڑا سا۔ والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائل وغاصب حقوق مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ گزار محفل اور رونق مسند و زینت مسند، علماء، خطباء و شعراء کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بڑی ہی مشہور و معروف آیت، اور ایسی آیت کہ ہر کلمہ کو کوئی آیت یاد ہے۔ میں فی الفور اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ترجمہ سب کے ذہن میں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کس کے ذہن میں اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ قرآن کا ترجمہ جو مترجم کرتا ہے، دراصل قرآن کا ترجمہ اپنے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ قرآن کے ترجمے سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، ترجمہ عقیدے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ تو آپ ترجمے کو عقیدے کی ترجمانی میں دیکھیے، اور ترجمانی کو عقیدے کے ترجمانی کو قرآن کے ترجمے میں پڑھیے۔ تو کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ پروردگارہ ہمیں سیدھی راہ دکھا،
یہ دکھا کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک راستہ دکھایا نہیں گیا، تبھی تو دعا کی جا رہی ہے۔ اور کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو مطلب یہ ہوا راہ دکھانے والا تو آ گیا لیکن راہ پر چلا نہیں رہا ہے، تبھی تو دعا کی جا رہی ہے کہ راہ پر چلا۔ کیا کہنے؟ تو اب یہ دونوں باتیں غلط ہوں گی۔ راہ دکھا وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ عقیدہ ہو کہ بھی راہ دکھانے والا نہیں آیا، جبکہ سرکار ختمی مرتبت کے بعد اب کسی راہ دکھانے والے نبی کی ضرورت ہے نہیں، کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہے، تو پھر ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں کہ راہ دکھا؟ اور جس نے یہ ترجمہ کیا راہ چلا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی تو آ چکا ہے مگر راستہ نہیں دکھاتا، یہ بھی غلط۔ تو اب تیسرا ترجمہ یہ رہ جاتا ہے کہ راہ دکھائی جا چکی ہے، راہ پہ چلانے والا آ چکا ہے، اور جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں اس پر قائم رہنے کی دعا کیجیے، ثابت قدم رہنے کی دعا کیجیے۔ اور جب اس منزل پر آ کر ہم ترجمہ قرآن غور کرتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا تھا راہ دکھا، مولانا مودودی نے ترجمہ کیا تھا راہ چلا، لیکن مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے فرمان علی کی روشنی میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ کیا کہ پروردگارہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اور مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ نے ترجمہ کیا جو بارگاہ رسالت کا مقبول ترجمہ ہو گیا۔ بارگاہ رسالت کا مقبول ترجمہ ہوا کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب یہ بڑی توجہ چاہوں گا اس ایک لفظ کے ذریعے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ قائم رکھ وہی کہہ سکتا ہے جس کے عقیدے میں کوئی قائم ہو۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے پاس قائم ہے، اس قائم کے ہونے کی وجہ سے ثابت قدمی کا راستہ مانگا جا رہا ہے، یعنی بحق کے قائم رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا ہدایت پر وہی قائم ہے جس کے پاس قائم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہ ہے کہ وہ قائم ہے تو کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ غائب ہیں، امام غائب ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ تو کسی چیز کے لیے نہ ہونا، کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں قاعدہ مشہور ہے عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، کسی چیز کا نہیں ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرشتے نظر نہیں آتے، کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے حقیقتاً نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے غائب ہیں، تو کیا کوئی یہ پوچھ سکتا ہے یہ کون سا عقیدہ ہے؟ فرشتے غائب ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ تو جیسے فرشتے غائب ہیں تو غائب پر یقین ہے، اسی طریقے سے قائم پر یقین رکھیے کہ وہ بھی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور وہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے اس لیے قائم رکھا ہے کہ جب تک زمین پر ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے توبہ کی مہلت دے دی جائے، لیکن جب حد آخر کی بات ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، تو وہ آنے والا آئے گا اور آنے کے بعد زمین میں ظلم کو عدل سے بھر دے گا۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے ماننے والے ہمیں قائم کے راستے پر رکھ، سیدھا راستے پر قائم فرما۔ اب یہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں سرکار ولی عصر کی نسبت سے گفتگو کروں آپ کے سامنے کہ امام غائب کے وجود کی دلیل کے سلسلے میں کتابیں بھری پڑی ہیں، کم سے کم صراط السوی فی احوال المہدی جو مولانا سبطین صاحب قبلہ کی ہے، وہ اتنی معروف کتاب ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو دلائل دیے جائیں، لیکن کامن سینس کے لیے میں عام ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ انسانی وجود سے جس طریقے سے وجود پروردگار پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ تمہارا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، کسی کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا، یعنی مصنوع دلیل ہے ثانی کی، مخلوق دلیل ہے خالق کی، موجود دلیل ہے موجد کی۔
اگر موجد نہ ہوتا تو کوئی موجود نہ ہوتا، صانع نہ ہوتا تو کوئی مصنوع نہ ہوتا، خالق نہ ہوتا تو کوئی مخلوق نہ ہوتا۔ تو ہمارے ہونے سے ہی پتہ چلا نا کہ کوئی ہے۔ تو جبکہ عزیزان گرامی جس وجود سے اللہ پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ انسان کا جیتا جاگتا وجود کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا خالق ہے، اسی طریقے سے انسانی وجود سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کوئی امام غائب بھی ہے، اور اس کی غیبت کا عقیدہ بھی انسانی وجود کی دلیل سے ملتا ہے۔ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ میں اس اسٹیج سے انسانی وجود سے غیبت امام کی کیسی دلیل دے رہا ہوں۔ تو بس 2-4 جملے عرض کروں بالکل نئے انداز میں، انشاءاللہ بزرگ علماء اگر ان کی خدمت میں ان کے سامنے کسی نئے زاویہ فکر سے غیبت امام پر دلیل سامنے آئے گی تو وہ میرے حق میں دعا کریں گے کہ عزیزان گرامی غور فرمائیں کہ انسان کے ہونے سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ شے ہے تو مطلب اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اب آئیے انسانی وجود سے غیبت امام کی دلیل آپ کو ملتی ہے، وہ اس طریقے سے ملتی ہے کہ کان ہے تو کان کے لیے سماعت حاضر ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انسان کو اللہ نے جو حواس دیا ہے اس میں مشہور حواس خمسہ یعنی بولنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور ادراک، یہ تمام چیزوں کو غور کرتے ہوئے آپ چلے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے ایک عضو بدن کو، جسم کے ایک حصے کو جو چیز دی ہے دوسرے حصے کو نہیں دی، تو جس کو نہیں دی اس کے لیے غائب ہے اور جس کو دی ہے اس کے لیے حاضر ہے۔ مثلا آنکھ ہے، آنکھ کے لیے دیکھنا حاضر ہے، کان کے لیے دیکھنا حاضر نہیں غائب ہے، کان کے لیے سننا حاضر ہے مگر آنکھ کے لیے سننا حاضر نہیں غائب ہے، ہاتھ کے لیے چھونا حاضر ہے مگر ناک کے لیے چھونا حاضر نہیں سونگنا حاضر ہے۔ تو جو ایک عضو کے لیے حاضر ہے دوسرے عضو کے لیے غائب ہے، یعنی کان کے لیے سماعت حاضر، آنکھ کے لیے غائب، آنکھ کے لیے بصارت حاضر، کان کے لیے بصارت غائب، زبان کے لیے ذائقہ چکھنا حاضر مگر ناک سے ذائقے کا مطلب غائب، ناک سے سونگنا حاضر لیکن زبان سے وہی حصہ غائب ہے۔ تو ایک حصے عضو سے دوسرے حصے کو دوڑتے چلے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو کے لیے جو چیز حاضر ہے وہی دوسرے کے لیے غائب ہے۔ مگر آپ توجہ یہ فرمائیے گا کہ کان کے لیے جو حاضر آواز ہے آنکھ کے لیے غائب ہے مگر آنکھ کو کان پر اعتماد ہے، کان کو آنکھ پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ یہ کان کو آنکھ پر بھروسہ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک کے لیے جو حاضر دوسرے کے لیے غائب، تو کان کے لیے آواز حاضر آنکھ کے لیے غائب مگر آنکھ کو بھروسہ کان پر، کان کو بھروسہ آنکھ پر، اور اسی طریقے سے چکھنے کو بھروسہ سونگنے پر، چھونگنے کا بھروسہ ہے بولنے پر۔ تو اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں تو اور آسان کر دوں اپنے ہمسین اور کمسین بھائیوں کے لیے کہ عزیزان گرامی کان حاضر ہے مگر آواز غائب ہے، آنکھ حاضر ہے مگر دیکھنا غائب ہے۔ یہ دیکھنا غائب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سی آنکھیں ہیں جو چربی کے ڈھیلا ہوا لیے رہتی ہیں مگر اس میں روشنی نہیں ہوتی، تو آنکھ نظر آتی ہے روشنی نظر نہیں آتی، آنکھ نظر آتی ہے روشنی نظر نہیں آتی، آنکھ حاضر ہے بصارت غائب ہے۔ لوگ کان کو تو دیکھتے ہیں آواز کو نہیں دیکھتے، لوگ دماغ کو تو دیکھتے ہیں ذہن کو نہیں دیکھتے، لوگ زبان کو تو دیکھتے ہیں گویائی کو نہیں دیکھتے، یعنی زبان حاضر ہے گویائی غائب ہے، کان حاضر ہے آواز غائب ہے، بدن حاضر ہے روح غائب ہے، دماغ حاضر ہے شعور غائب ہے، دماغ حاضر ہے خیال غائب ہے، دماغ حاضر ہے حافظہ غائب ہے، دماغ حاضر ہے وہم غائب ہے۔ ان میں کچھ نظر نہیں آتا مگر ہے کوئی دنیا کا ایسا انسان جو اپنے حافظے پر یقین نہ رکھے، جو اپنے وہم کو نہ مانے، جو اپنے خیال کو نہ مانے، جو اپنے شعور کو نہ مانے۔ کان نظر آتا ہے بصارت نہیں، آنکھ نظر آتی ہے بصارت نظر نہیں آتی، کان نظر آتا ہے سماعت آواز نظر نہیں آتی۔ تو جب ہر انسان کے وجود میں اللہ نے ایسی قوت کو رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غیب پر یقین رکھتی ہے، اب اگر یہ جسم بدن یعنی نظام بدن کو اللہ نے ایسا بنایا ایک عضو دوسرے عضو کی غیبت پر یقین رکھے، اگر یقین نہیں رکھے گا دماغ ہٹ جائے گا، بصارت کام نہیں کرے گی، جسم کا نظام فیل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے نظام جسمانی کو بچانے کے لیے ایک غیبی قوت کو رکھا ہے، جس
غیبی قوت پر سارے جسم کا انحصار ہے تو سوچنے کی بات ہے اگر یہ جسم اپنے غیب پر بھروسہ نہ کرے، یعنی ہاتھ غیب پر یقین نہ کرے، کان آواز پہ یقین نہ کرے، آنکھ بصارت پہ یقین نہ کرے، زبان گویائی کا ساتھ نہ دے، سب غیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرے تو نظام بدن بگڑ جائے۔ تو سوچو کہ اللہ نے فانی جسم کے لیے ایک غیبی قوت کا یقین دیا ہے، تو جو باقی رہنے والا دین ہے اگر اس کی حفاظت کے لیے غیبت میں امام کو امام غائب کو رکھا ہے تو سوچنے کی کیا بات ہے، حیرت کی کیا بات ہے۔ اس لیے یقین رکھنا پڑے گا کہ جیسے تمہارا ذہن حاضر ہے، تمہاری آنکھ حاضر ہے، تمہاری آواز حاضر ہے، لیکن تمہیں حاضر ہونے کا یقین ہے باوجود یہ کہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے امام کی غیبت کا بھی یقین ایسا ہی رکھنا پڑے گا جیسے بدن کی روح پر یقین ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علامہ ابن مسکویہ جیسے متکلمین کو پڑھنے کے بعد اپنی لفظوں میں بیان کو آسان کر کے پیش کرنا صرف سرکار ولی اثر کا فیض ہے، ورنہ میرے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اس بات کو میں آپ کے سامنے کہہ دیتا۔ بس عزیزان محترم، وہ غیبت میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ غیبت میں ہے تو عقیدہ غیبت کی کیا ضرورت ہے؟ ایمانیات کے جتنے حصے ہیں سب غیب پر منحصر ہیں۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ اللہ غیبت میں ہے، فرشتوں پر یقین کا عقیدہ فرشتے غیبت میں ہیں، جنت کا عقیدہ جنت غیبت میں ہے، جہنم کا عقیدہ جہنم غیبت میں ہے، برزخ کا عقیدہ کہ ثواب ملے گا کہ قبر میں عذاب ملے گا، قبر غائب ہے، ثواب غائب ہے، عذاب غائب ہے، جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، فرشتے غائب ہے، اللہ غائب ہے، اللہ غائب ہے، اور رسول بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی رسول پر یقین کر سکے، رسول بھی غائب ہے۔ تو ایک امام غیبت کی کیا بات ہے؟ اس لیے تمام غیبتوں کا مرکز اللہ نے یومنون بالغیب کہہ کر اپنی غیبت کا مظہر بنا کر تمام غیبتوں کا تمام غیابات کا اللہ نے مرکز بنا دیا سرکار ولی عصر کو۔ اب جو ان کی ذات پر ان کی ذات غیبت پر یقین رکھے گا وہ اللہ کی غیبت کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کی غیبت کو بھی مانتا ہے، جنت کی غیبت کو بھی مانتا ہے، اور جو انہیں نہیں مانتا اس کا اختتام جو سرکار غیبت پر ہے یہ مرکز ہے، جو انہیں مان رہا ہے وہ سب کو مان رہا ہے، اور جو ان کا منکر ہے وہ سب کا منکر ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، سرکار ابد قرار نے کہا، سید الابرار نے کہا، رحمت حق کی اولین فصل بہار نے کہا، مدنی تاجدار نے کہا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، عقائد نصفیہ کی روایت ہے، شرح بخاری میں علامہ غلام رسول سعیدی کراچی نے بھی اس روایت کو مستند انداز میں تسلیم کیا ہے کہ رسول نے فرمایا من مات لم یعرف امام زمانی فقط مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اس کی موت کفر کی موت ہے۔ اب رسول نے یہ فرمایا جو نہیں جانتا اپنے زمانے کے امام کو، جو کا مطلب یہ ہے اس میں کسی کے لیے کوئی ایکسپشنز نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، کامن بات کہی جا رہی ہے۔ اگر حافظ ہو رسول کو نہ مانے کافر ہے، روزہ دار ہو رسول کو نہ مانے کافر ہے، حاجی ہو اگر امام کی غیبت کا یقین نہ رکھے تو حدیث کہہ رہی ہے من مات لم یعرف امام زمانی، تو کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے تبھی مومن۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ عالم اسلام میں کس کے پاس ہے کہ اس کے پاس کوئی امام موجود ہے؟ اگر امام موجود ہے تو وہ اپنے امام کو پیش کرے، لیکن عالم اسلام میں کوئی جماعت کوئی فرقہ نہیں ملتا، سب کے پاس مردہ امام ہے، ہمارے پاس زندہ امام۔ ہمارا امام زندہ ہے، اس لیے کہ جو اپنا بنایا ہوتا ہے، جو بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو رب کا بنایا ہوا ہوتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔
اور یہ تو ہمارا وہ امام ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام پر یقین نہیں رکھتا اور اس کی بیعت میں شامل نہ ہو تو اس کی موت کفر کی موت ہے. اب رسول نے جو کہہ کے بیان کر دیا کہ تم نماز پڑھو لیکن اگر امام کو نہ مانو تو جہنم ہے, روزہ رکھو امام کو نہ مانو تو جہنم ہے, حج کر کے امام کو نہ مانو تو جہنم ہے. ارے اسلام کیا ہے, دین کیا ہے؟ نماز و روزے کا نام اسلام ہے, حج و زکوٰۃ کا نام اسلام ہے. یہ ڈگر ڈگر نہر نہر شہر شہر جو تبلیغ ہوتی ہے اسلام کی کس نام سے ہوتی ہے, کس عنوان سے ہوتی ہے؟ وہ نماز کے نام کی ہوتی ہے, وہ روزے کے نام پر ہوتی ہے, وہ حج کے نام پر ہوتی ہے, وہ توحید کے نام پر ہوتی ہے. لیکن پیغمبر اسلام فرما رہے من مات لم یعرف امام زمانہ ہی, تم نماز پڑھنے کے باوجود اگر امام کے منکر ہو تو کافر ہو, روزہ دار ہو امام کے منکر ہو تو کافر ہو, حج کرتے ہو امام کا منکر ہو تو کافر ہو, قاری ہو امام کے منکر ہو تو کافر ہو, زکوٰۃ دینے والے ہو امام کے منکر ہو تو کافر ہو. تم کچھ بھی رہو تم کافر ہو اگر امام کو نہیں مانتے, امام وقت کو نہیں پہچانتے. تو معلوم یہ ہوا اسلام کا نام امامت ہے, امامت کا نام اسلام ہے. اب یہ کہ اسلام کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے کہ جس کے پاس امام زندہ ہے, امامت کا عقیدہ زندہ ہے. اور ہمارا امام وہ ہے, اگرچہ کہ سارا عالم اسلام امام مہدی کے انتظار میں ہے, روایتیں موجود ہیں, سب یہی کہتے ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, آنے والے. ابھی کویت اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر علامہ یوسف القرضاوی نے کتاب لکھی غلبہ اسلام کی بشارتیں. کہا کہ مسلمانوں گھبراؤ مت, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں امریکہ مار رہا ہے, تمہیں اسرائیل مار رہا ہے, تمہیں مشرک مار رہے ہیں, لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ عالم اسلام کی امید کا نام وہ امام ہے جو آنے ہے, وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے. ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی حیثیت عالم اسلام میں قد آور عالم کی ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ امام جو آنے والا ہے وہی ہماری امید ہے. لیکن میں دستے ادب جوڑ کر علماء اسلام سے کہوں کہ آج کے بکھرتے ہوئے مسلمانوں کی شیرازے کو, آج کی ٹوٹتی ہوئی مسلمانوں کی ہمت کو تم طاقت دے رہے ہو تو آنے والے امام کا نام لے کر دے رہے ہو. تو یہ تو بتلاؤ کہ وہ امام پیدا ہوا یا پیدا ہونے والا ہے؟ تو کہا پیدا ہونے والا ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا. ہم میں اور غیر میں بس اتنا فرق ہے, ہم جس امام کے منتظر ہیں وہ امام زندہ ہے, وہ امام پیدا ہو چکا ہے, زندہ ہے. دوسرے بھی انتظار کر رہے ہیں مگر پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو پیدا ہو گئے, لیکن یہ تو بتاؤ امام کیسے بنیں گے؟ امام کیسے بنیں گے؟ کیا امام مہدی پہ اجماع ہوگا؟ کیا ان پہ شورا ہوگا؟ کیا ان پہ استخلاف ہوگا؟ کیا ان پہ قہر و غلبہ ہوگا؟ اصول خلافت 4 ہیں, اجماع ہے, شورا ہے, استخلاف ہے, قہر و غلبہ ہے. اور سوال عالم اسلام سے یہ ہوتا ہے تم جس امام کی آمد کے لیے یہ لکھ رہے ہو کہ وہ امام پیدا ہونے والا ہے, اس امام کو امام کون بنائے گا؟ کہ اللہ بنائے گا. کہ کیسے بنائے گا؟ کہ کعبے سے امام آئے گا, کعبے سے آواز آئے گی یہ امام ہے, کعبے سے آواز آئے گی یہ امام ہے. یعنی کعبے کو دلیل بنایا, اجماع کو نہیں, شورا کو نہیں, استخلاف کو نہیں, قہر و غلبہ کو نہیں. یعنی یہ امام نے آ کر ہی دنیا میں یہ بتا دیا کہ سب سے پہلا ظلم جو ذہنوں پر کیا گیا ہے اس ظلم کا نام اجماع ہے, اس کا نام شورا ہے. اور میں اجماع کے خلاف, میں شورا کے خلاف. تو سرکار منتظر کے لیے, سرکار ولی عصر کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا وہ مولا ہے جو امام آنے والا ہے, اور ایسا امام ہے جو آ کے دنیا میں ظلم کو نکال دے گا, عدل سے دنیا کو بھر دے گا. ظلم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ذہنوں پر ظلم ہوتا ہے قلم کے ذریعے, ایک بدن پہ ظلم ہوتا ہے خنجر کے ذریعے, تلوار کے ذریعے. ہم وہ مظلوم قوم ہیں کہ ہمارے بدن پہ بھی ظلم ہوا, ہمارے ذہنوں پہ بھی ظلم ہوا. اور جو وارث کربلا ہے وہ جب آئے گا تو وہ ان سے بھی انتقام لے گا جو قلم سے اہل بیت پر ظلم کر رہے ہیں. چنانچہ ابھی حیدرآباد میں ایک خبیث نے کتاب امام حسین علیہ السلام کے خلاف یہ لکھی تھی کہ معاذ اللہ شہداء کربلا نے بغاوت کی اور یزید حق پر ہے. نام اپنا سید محمد علی حسینی کہتا ہے, اور اس خارجی کے خلاف میں نے کتاب لکھی. اور پھر ایک خبیث نے حیدرآباد میں ابھی کتاب لکھی تھی شیعوں کے خلاف, اس کے جواب میں دوسری کتاب لکھی گئی. یہ سلسلہ چلے گا, لیکن وہ وارث جو آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو اس کے عدل کا اظہار ہی ہوگا. وہ اپنے قلم سے ظلم کرنے والوں سے بھی انتقام لے گا, اور جو خنجر سے ظلم کر رہے ہیں ان سے بھی انتقام لے گا. آج کا یہ سیمینار جو اسلام اور دہشت گردی کے سلسلے میں امام زمانہ کی وساطت سے, امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہا ہے, تو میں اتنا کہوں کہ یہ امام زمانہ
امن کے علمبرداروں کی فہرست کی اس آخری کڑی کا نام ہے کہ 11 ائمہ کے ساتھ جس جس دور میں جو جو ظلم ہوا ہے، ہر ظلم کا انتقام اللہ کی صفت انتقام کا مظہر بن کر یہ امام حاصل کرے گا۔ اس لیے کہ دہشت گردی آج آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، دہشت گردی کا تعارف آج ہو رہا ہے، مگر یہ وہ وارث ہے، یہ وہ مظلوم ہے جس نے اپنے پورے سلسلے میں ظلم ہی ظلم دیکھا۔ ہم وہ مظلوم قوم ہیں کہ ہم نے صرف ظلم ہی کو دیکھا ہے۔ ظلم سن 11 ہجری سے لے کر 256 ہجری تک ہوا، اور 256 ہجری سے لے کر آج تک کے ہو رہا ہے۔ نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لانے کی دھمکی دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ نبی کے دوات و قلم کے طلاق کرنے پر ہذیان کا الزام دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ پیغمبر اکرم کے شریعت میں سنتوں میں تبدیل کر دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ جمعہ کے عیدین میں خطبے کو بدل دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ دنیا جس دہشت گردی کو خطا اجتہادی کے نام سے برداشت کرتی رہی، آج اس دہشت گردی کا سامنا ہو رہا ہے تو دنیا چیخ رہی ہے۔ مورخ کا قلم آزاد ہے، وہ آج لکھے گا کہ یہ دہشت گردی سے لڑنے والی قوم، کربلا والے حسین کی قوم، یہ آج سے نہیں 1400 برس سے لڑ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کل بھی تھی، دہشت گردی آج بھی ہے، اور کل بھی ہمارے اسلاف لڑ رہے تھے، آج ہم لڑ رہے ہیں، اور کل آنے والا ہمارا امام لڑے گا۔ یاد رکھیں، سرکار ولی عصر اس سلسلہ امامت کا نام ہے جس سلسلہ امامت میں آپ کو ظلم تو دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی شائبہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ امام ہے جس کے دامن احدث پر، جس کے اسلاف کے دامن پر ترک اولا کا بھی آپ کو جو ہے ایک دھبا نہیں ملتا، اور اس لیے وہ امام ظلم کو مٹانے، عدل کو قائم کرنے آئے گا۔ ابھی آپ پیش و مقرر مولانا یعصوب صاحب قبلہ فرزند خطیب اکبر سے بڑی زبردست تقریر سن رہے تھے، انہوں نے بڑی بڑی اچھی باتیں رکھی ہے جہاد پر اور جنگ پر۔ ہاں یہی بات ہے، جہاد روزے کا نام ہے تو جنگ فاقے کا نام ہے۔ جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا روزے اور فاقے میں ہوتا ہے۔ روزے کی شرائط ہے، فاقے کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ جنگ انتہائی لٹیرے اور بدماشوں کے غلبے اور حملے کا نام ہوتا ہے، اور جہاد شرائط کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور اتنی بات رکھوں کہ آج اسلام کا بینر ان کے ہاتھ میں بھی ہے جو ظلم کر رہے ہیں، آج اسلام کا بینر ان کے ہاتھ میں بھی ہے جو مظلومیت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ زمانہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ کس کو ہم مسلمان سمجھے، جو بم مار رہا ہے وہ بھی مسلمان، جو ان کی مذمت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان، جو خودکشی کو جہاد کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان، اور جو خودکشی کو حرام کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اس کو سمجھنے کے لیے میری تقریر کے آخری حصے کے 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں، وہ بس یہ جملے ہیں کہ عزیزان گرامی، آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہ وہ ہمارا امام ہے کہ جس کے اسلاف کے سلسلے میں کسی دشمن مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ ان کی تلوار پر کوئی خون ناحق کا دھبا ہے۔ ہاں، جنگ احد میں علی کے حق میں مولا کائنات کے سلسلے میں ذوالفقار کا حوالہ ملتا ہے۔ میں پوچھوں پالنے والے، تو اب تک جبرائیل کو آیتیں دے کر کے بھیج رہا تھا، آج ذوالفقار دے کر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو جواب قدرت یہ آئے گا کہ میں ذوالفقار دے کر اس لیے بھیج رہا ہوں، توجہ، میں ذوالفقار دے کر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں جب اسلام کے نام پر کوئی جنگ کی جائے، اسلام کے نام پر کوئی تلوار اٹھائی جائے، اسلام کے نام پر کوئی ہنگامہ برپا کیا جائے، اور زمانے کو کنفیوژن ہو جائے کہ کون سا جہاد اسلامی اور کون سا غیر اسلامی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آج دشمن ملک کا حملہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، پاکستان کو آپ بدنام کرتے تو پہچانتے کیسے ہیں کہ جس ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے اس ملک کا ہتھیار ملتا ہے۔ تو اگر ہتھیار پر دشمن ملک کا نام ہو تو سازش میں دشمن ملک ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں کہ اسلام، ہر جنگ کا نام اسلام نہیں، ہر جہاد کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلامی لڑائی وہ لڑائی ہے جس لڑائی میں اللہ کی ذوالفقار بدست علی موجود ہے، بدست علی موجود ہے۔ اس لیے احد سے لے کر کے حنین تک ذوالفقار ملے گی، کربلا میں ذوالفقار ملے گی۔ جس لڑائی میں ذوالفقار نہ ہو وہ غیر اسلامی جنگ ہے، اور جس لڑائی میں ذوالفقار ہو وہ اسلامی جہاد ہے۔ جس لڑائی میں ذوالفقار ہو وہ اسلامی جہاد ہے۔ اس لیے دشمن ملک کا اسلحہ ملتا ہے تو
جو کہتے ہیں فلاں ملک ہے، اس لیے اب اسلامی جہاد وہ ہے جس جہاد میں معصوم کی تائید ہو، جس جہاد میں اللہ کا ہتھیار موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث الدہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بلبل سدرہ، روح الامین، ذی قوت المتین، حضرت جبرائیل امین، بلد امین میں رسول امین کی خدمت میں علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ قصیدہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، یاد رکھو کہ تم شعراء کے شعر کے ذریعے نہ سمجھنا کہ علی کی عظمتیں شعراء کے شعر سے معلوم ہو رہی ہے، نہیں، جبرائیل مصرع پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس ثواب میں میں بھی شامل ہو رہا، اس ثواب میں میں بھی شامل ہو رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام کا ہتھیار ذوالفقار ہے، اور وہ وارث ذوالفقار جو پردے غیبت میں ہے وہ آئے گا تاکہ دنیا کو امن دے، اس لیے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے بیمار کو مسیحا کا انتظار ہو، جیسے بیمار کو دوا کا انتظار ہو، جیسے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازہ بارش کا انتظار ہوتا ہے، مردہ زمین کو بارش کا انتظار ہوتا ہے، خزاں رسیدہ گلشن کو اپنی بہار کا انتظار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم کو ہمارے امام کا انتظار ہے۔ دعا ہے کہ پالنے والے وہ وارث سرکار دو عالم کو، وہ وارث ذوالفقار کو دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بھیج دے۔ اور یہ جو اسلام کے نام پر آتنکواد مچا ہوا ہے، اس سے جو ذہن اسلام کے نام پر آتنکواد کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں، ان ذہنوں کو اسلام کی توفیق عنایت فرما، اور ہماری قوم کو دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً جو قافلے زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان قافلوں کی حفاظت فرما، اور وارث ذوالفقار کو، وارث ولایت علی کو، ہمارے امام مطلق کو سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ کہا گیا وہ آغاز باب ہے۔ مولانا کامران صاحب آپ سے مخاطب تھے، بہت اچھی انہوں نے تقریر فرمائی۔ ابھی چھمن صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا، ہماری یہ مائک جو ہے، مائک والے پتہ نہیں کیوں اس کے والیوم میں کنجوسی کر رہے ہیں۔ بھائی میں آل انڈیا ریڈیو کا اناؤنسر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کی آواز کہاں ہونی چاہیے۔ آئیے تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں خاص طور پہ حاضر ہوا ہوں کہ ہماری ان محفلوں میں جہاں مقررین تشریف فرما ہیں، وہاں شعراء بھی ہیں، کچھ اور مہمان چند لمحوں میں ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں، جن میں دہلی کے وزیر تعلیم بھی تشریف لا رہے ہیں، ابھی ان کا فون آیا۔ اس سال کی محفل، گزشتہ برس جو محفل ہوئی تھی اس میں رحمت برسی تھی، اور وہ محفل بیک وقت دو جگہ ہوئی تھی، ایک پرگتی میدان میں اور ایک مولا کی بارگاہ میں۔ یہ محفل مولا نے اس طرح قبول کی گزشتہ 5 برس سے کہ غالب کے گھر میں ہو رہی ہے، اور اس محفل سے ہم غالب کی روح کو بھی شادماں کرتے ہیں۔